अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। जुमा हफ्ता इतवार 8 बजे शाम आप ये प्रोग्राम देखते हैं सुनो टीवी पर। हमारे साथ होते हैं मुमताज़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब हारून रशीद साहब। आज का दिन जैसा कि पाकिस्तान में सियासी हलचल आपको पता है मौजूद रहती है, यही बात और चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या वाकई परवेज़ इलाही जो हैं पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर वो राज़ी हो जाएंगे असम्बलियाँ तोड़ने पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वफाक जो है वो इस प्लान को नाकाम बनाने के लिए गवर्नर राज लगा दे। क्या परवेज़ इलाही और इमरान खान एक पेज पर हैं? बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान ने वजाहत की है कि परवेज़ इलाही जो है जब वो उन्होंने कहेंगे वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। और फवाद चौधरी जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं PTI के, उन्होंने भी कहा है कि परवेज़ इलाही जो है जैसे ही उन्होंने बिल्कुल ये यकीन दिलाया है कि जैसे ही इमरान खान कहेंगे वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। लेकिन आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि हम तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। तो क्या वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं? जबकि पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उसके कुछ अरकान जो हैं वो ख़ुद पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं और उनके अरकान जो हैं पूरे नहीं होंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलाकर। तो ये सारी सूरत हाल जो है एक कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान जो हैं असम्बलियाँ तहलील करने का जो कह रहे हैं वो असल में करेंगे नहीं, बल्कि वो इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कुछ मुतालबात मनवाने के लिए। आज इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हुकूमत उनसे इलेक्शन की तारीख़ पर मुज़ाकरात करे, उनसे बात करे, वरना वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि PTI के अरकान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अभी ना तोड़ें, 20 दिसंबर तक इंतज़ार करें। कुछ कहते हैं कि अभी हमारे जो मंसूबे हैं, जो हमने अपने अरकान ने कहा है कि जो उनके हलकों में काम हो रहे हैं वो तकमील तक पहुंच जाएंगे, तो कुछ इंतज़ार कर लें। तो असल में होगा क्या, ये बात जो है वो बहुत से लोगों के जहन में गर्दिश कर रही है। तो मेन क्वेश्चन तो इस वक्त पाकिस्तान में यही है, और इस्लामाबाद में कुछ बड़ी मीटिंग्स भी हुई हैं जब से इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने की बात की है, कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पंजाब और KP में असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ और वहाँ पर इलेक्शन हो, तो वो तो 5 साल के लिए फिर होंगे। तो फिर अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन अगले साल हुए तो इन सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे, वो सिर्फ कौमी असम्बली के होंगे। तो जब पंजाब और KP में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि PTI की हुकूमत बन गई और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए, तो दूसरी पार्टियों के लिए एक तरह का डिसएडवांटेज होगा कि जो हुकूमत में है वो तरक्याती काम करवा सकता है, प्लानिंग कर सकता है, हुकूमती असर व रसूख होता है। तो क्या ये नून लीग अफोर्ड कर सकेगी? नून लीग से ये खबरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि जब तक नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस ना आए वो इलेक्शन में ना जाएं। वो समझते हैं कि उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, शहबाज शरीफ की जो इस वक्त रेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। नवाज़ शरीफ आएँ और वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं तो फिर नून लीग जो है इस पोजीशन में होगी कि वो अच्छी तरह फेस कर सके PTI के चैलेंज को। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि हुकूमत जो है कोशिश कर रही है कि इमरान खान को किसी केस में उलझाया जाए और उन पर कोई केस बनाया जाए, उनको कहीं से सज़ा हो जाए और वो नाअहल हो जाएँ। बहुत ज़्यादा इन्हिसार नून लीग की हिकमत अमली का इस पर है। एक अलकादिर यूनिवर्सिटी का कहा जा रहा है कि जो मलिक रियाज जो हैं बड़े एक प्रॉपर्टी टाइकून, उन्होंने बनाई थी और उसके ट्रस्टी इमरान खान और उनकी बेगम को बना दिया गया था, तो वो केस जो है उन पर खोला जाए। आजकल नैब से बड़ी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि नैब में फवाद हसन फवाद जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, वो वकला की टीम के साथ जाते हैं और वो बैठते हैं और कुछ फाइलें चेक करते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है, ये सब मौज़ूआत जो हैं बहुत दिलचस्पी के हामिल हैं। लेकिन एक वाक़या जो है वो ये है कि PTI के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती जो हैं, उनके ऊपर आपको पता है 20 से ज़्यादा FIRs पूरे मुल्क में दर्ज हो चुकी हैं। एक ट्वीट जो उन्होंने किया था सिक्योरिटी इदारों के बारे में, और उनको इस्लामाबाद में जो अदालत थी उसने जुडिशल कर दिया था, 14 रोज़ के लिए जेल भेजने का कहा था, और वो फिर उनको सीने में तकलीफ़ हुई। सुबह आज जो है उन्हें अस्पताल पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ से कोयटा की पुलिस जो है उनको ले गई जहाज़ में कोयटा। तो इस पर बहुत तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हुआ है कि किसी एक वक़ूए पर सिर्फ एक FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन आज़म सवाती जो हैं उनके ऊपर एक ही वक़ूए पर 20 FIRs दर्ज कर दी गई, और अब जब उनको जुडिशल किया गया तो उनको कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो क्या आला अदलिया जो है इस बात का नोटिस लेगी? इसी तरह कुछ खबरें जो हैं हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से शायद ही कभी कोई अच्छी खबर आती है। आज वहाँ सिफारत खाने पर जो उनका सिफारत खाना है उस पर हमला किया गया, उस पर शॉट्स फायर किए गए। अब कहा जा रहा है कि अलकायदा इन्वॉल्व है।
جبکہ ہمارے جنوبی وزیرستان میں لکی مروت میں بہت فائٹنگ ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کے کارکنوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان، اور اس میں گن شپ ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال ہوا ہے. یہ خبریں بھی آئی ہیں. امریکہ نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے پرعزم ہے. تو کیا گیم کیا ہو رہی ہے افغانستان میں؟ یہ جو ایک دم ٹی ٹی پی پاکستان میں ایکٹیو ہو گئی ہے. ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ کوئٹہ میں انہوں نے جو حملہ کیا سیکورٹی فورسز پہ ٹی ٹی پی نے، اور پھر اس کو اون بھی کیا، تو یہ باعث تشویش ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو ٹی ٹی پی کے بارے میں پالیسی تھی اس سے اتفاق نہیں تھا، ہم اس پالیسی کو بدلنا چاہ رہے ہیں. تو افغانستان میں کیا کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا ہے؟ ان سب معاملات پر ہم بات کریں گے جناب ہارون الرشید سے. ہارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں کہ کر ہی دیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ چاہتے تو یہی ہیں کہ کوئی بات طے ہو جائے، مارچ میں اپریل میں الیکشن ہو جائیں. مارچ ہی بہترین مہینہ ہے، اپریل میں تو گندم کی کٹائی ہوتی ہے. تو دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی تاریخ طے کر لیں بات چیت سے. اور خان صاحب نے بڑا مطلب ان یوزول کام کیا کہ وہ عام طور پہ تو کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. ہاں، آپ تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کے سوا چارہ کیا ہے؟ ایسے چلتے رہے دسمبر تک؟ نہیں، ایسے کیسے چل سکتا؟ آپ جانتے ہیں کہ بھئی ڈالر کی قیمت گر رہی ہے، کہیں سے کوئی لون نہیں مل رہا ہے، اور امن و امان کی صورتحال خراب ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، بے شمار مسائل ہیں. تو حل تو الیکشن ہی ہے نا اس وقت. ویسے ہارون صاحب، اب یہ عمران خان صاحب کا کچھ رویہ بدلا سا لگ رہا ہے. پہلے وہ ایک تو اپنے حامیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کریں سوشل میڈیا پر، اور نام لے کر بھی کسی افسر پہ تنقید نہ کریں. چودھری فواد صاحب نے 2 روز پہلے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے، کیونکہ امریکہ کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کے رویے میں عرصے کے بعد خان صاحب میں دانائی کا غلبہ ہوا ہے. اچھا، غصے کی بجائے دانائی کا غلبہ ہوا ہے، اور بہت اچھا کیا. مطلب اس سے حاصل کیا؟ دیکھیے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے اور اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے. تو کیا ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیے نا جی، جس آدمی سے ان کا اختلاف تھا، جن پالیسیوں سے ان کا اختلاف تھا، وہ آدمی رخصت ہوا، وہ پالیسیاں ختم ہوئی. ہاں، یعنی جنرلی سپیکنگ. ٹھیک ہے. آپ کا اشارہ قمر باجوہ صاحب کی طرف. جی، تو اب مطلب یہ اس مخبص میں کیا رکھا ہے، اس جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے. چاہیے یہ کہ بھائی ملک کو امن چاہیے، ملک کو استحکام چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اور اسی سے کوئی مطلب بہت ایک خطرناک حالات ہیں، ایسے خطرناک نہیں جس میں حل کوئی نہ ہو. حل موجود ہیں. جی جی. قوم کو موٹیویٹ کیا جائے، اعتماد میں لیا جائے، بتایا جائے. دیکھیے اپنا صلاح الدین کے زمانے میں غالباً یورپ میں جب بالکل ان کا وجود خطرے میں پڑ گیا، شاید سلیمان میگنیفیسنٹ کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ اپنی آدھی جائیداد دے دیں. قوم کو بھی سیکریفائز کرنا ہوگا نا، سمجھنا ہوگا. لیکن یہ سیکریفائز بے نتیجہ نہیں ہوگی. یعنی اگر پلان کیا جائے، چیزیں ٹھیک کی جائیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا شاید پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے کہ $42 بلین کے پلاٹ خالی پڑے ہیں صرف ڈیفنس میں، لاہور میں. جی جی. وسائل کا فقدان نہیں ہے، صحیح جگہ پہ نہیں لگے ہوئے، حکمت کا فقدان. اگر وہی انڈسٹری میں پیسہ لگ جائے تو ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں. ظاہر ہے. تو اور انڈسٹری میں دیکھیں نا، 11% 12% پروفٹ ہے. اور اگر 23% انفلیشن ریٹ ہو اور 11% پروفٹ ہو تو کون جائے گا انڈسٹری میں؟ نہیں، آپ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں، مطلب پراپرٹی میں بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بیکار ہوگی نا. انفلیشن ہائی ہے، پروفٹ کم ہے. پروفٹ کم ہے. تو اصل چیز تو انڈسٹری ہے نا، اور انڈسٹری میں بھی اپنا آئی ٹی ہے اور الیکٹرانکس ہے. ہارون صاحب، کل آصف زرداری صاحب کا انٹرویو ایک ٹی وی چینل پہ نشر ہوا. اس میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ مفاہمت کا، بات چیت کا عمران خان سے، تو انہوں نے بہت ہی گندی سی زبان میں کہا کہ پہلے یہ تنقید کرنا، مقصد ان کا یہ تھا، انہوں نے بھونکنے کا لفظ استعمال کیا، بند کریں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا رویہ کچھ آپ کو مناسب لگتا ہے آصف زرداری کا؟ جب کوئی آدمی بھونکنے کا لفظ استعمال کرے تو اس پہ کیا تبصرہ کرنا چاہیے؟ یعنی ہمیں اور نواز شریف صاحب کو لوٹ مار کے اجازت ہونی چاہیے، اور باقیوں کو بھی. وہ تو اب ملی گئی ہے سب کو. اشرافیہ جو ہے وہ اس کا کام یہی ہے نا، لوٹ مار کرے. تو ہمیں لوٹ مار کی اجازت ہونی چاہیے اور ہم سے بات کریں. جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں
برطانیہ پہ بھی 1000 برس ایسے گزرے ہیں. ہاں ہاں. رومنز نے رول کیا, اپنا وائکنگز نے کیا, ایون فرینچ. ہارون صاحب ہمیں 1000 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے ہمیں 1000 سال انتظار بالکل نہیں کرنا پڑے گا. انڈیا میں بھی یہی ہوا, برطانیہ میں بھی یہی ہوا, امریکہ میں بھی کوئی 150-200 سال غلامی کے ہیں. تو لیکن ہماری قوم کو اتنا عرصہ انتظار نہیں کرے. ایک بغاوت پیدا ہو گئی ہے اور لوگ نتائج چاہتے ہیں. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ صرف ایک آدمی کے چاہنے سے یا ایک پارٹی کے چاہنے سے نہیں ہوگا. عوامی شعور کی سطح بلند کرنی ہوگی. میں کئی دن سے یہ سوچ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قصوروار تو ہم میڈیا کے لوگ ہیں. ہم ہر وقت ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کنفیوژن پھیلاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اکانومی میں کیا چاہیے, ہاں ہاں, لا اینڈ آرڈر میں کیا چاہیے, یعنی لا انفورسمنٹ میں کیا چاہیے, اور چیزوں میں کیا چاہیے. تو ہمیں کوئی واضح بات کرنی چاہیے نا. تو ہارون صاحب چلیں پھر دوبارہ کرنٹ افیئرس پہ آ جاتے ہیں. کیا چودھری پرویز الہی کی طرف سے واضح طور پہ کہہ دیا عمران خان نے بھی, کچھ تنقید ہو رہی تھی بہت زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے, کیونکہ مونس الہی نے کل انٹرویو میں یہ کہا کہ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا تھا جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی کہ عمران خان کا ساتھ دو. چودھری شجاعت کہتے تھے کہ یہ سیکیورٹی اداروں کے خلاف بات کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے, اس لیے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا. مونس الہی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ دو, اور خود باجوہ صاحب نے تقریر میں الوداعی یہ کہا کہ فروری میں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سیاست میں دخل نہیں دینا, اور وہ مونس الہی کہہ رہے ہیں یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ اس کا ساتھ دو. یہ کیا گڑبڑ گھوٹالہ ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ مونس الہی کیا سیف ایگزٹ چاہتے ہیں کہ قمر باجوہ پہ جو تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے وہ رک جائے؟ نہیں, وہ مونس تو بچہ ہی ہے نا, لاڈلا بچہ ہے. ان کی والدہ صاحبہ بہت ہی عظیم خاتون ہیں, لیکن انہوں نے اپنے بچے کو بہت لاڈ پیار سے پالا. بہت ہی اچھی خاتون, یعنی ان کے محاسن اگر آپ بیان کریں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. 200-250 خاندانوں کی پرورش کرتی ہیں, چیریٹی بہت کرتی ہیں. جی بہت. چیریٹی کیا مطلب یہ کہ اتنا درد دل بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ویسے ہارون صاحب قطع کلامی معاف, پرویز الہی نے آج ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ لاہور میں بہت سموک ہو گئی ہے نا, 500 الیکٹرک بسیز چلائی جائیں. نہیں, وہ تو چودھری پرویز الہی ایڈمنسٹریٹر تو شہباز شریف وغیرہ سے بہت بہتر ہیں. تو دوسری ان کی 1122 بھی انہوں نے بنایا تھا. جی 1122, جو دوسرے پرابلمز ہیں وہ ان کو دوسری بات ہے. وہ ایک بہت ہی بچگانہ بیان انہوں نے دیا مونس الہی نے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بھائی ایک طرف آپ کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ایک طرف آپ ایک ایسے آدمی کی ستائش کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی قوم نے اس کو مسترد کر دیا. شاید ان سے تعلق نبھا رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پہ تنقید نہ ہو. وہ تعلق داری بھی تو ہے نا, بہت سے تعلق نبھا رہے ہیں اور یہ مغالطے میں ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاست نہیں ہو سکتی, یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری مخالفت کریں. ٹھیک ہے, یعنی ملک کے جو سیکورٹی ایشوز ہیں بہت سینسیٹیوٹی ہے اس میں, تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری مخالفت کریں. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے سیاست نہیں ہو سکتی. عمران خان نے یہ بات ثابت کر دی. اور ملک کے یعنی جو بیسک ریالٹیز چینج ہو گئی, آبادی بہت بڑھ گئی, 23 کروڑ کا ملک, آبادی بڑھ گئی, سوشل میڈیا آ گیا, لوگ بہت کھل کے دیکھیں. یہ ہمیشہ پاکستانی معاشرہ جو تھا نا ایک پارٹیسپیٹنگ سوسائٹی تھی, یعنی یہ ایسے لوگ جی تماشائی نہیں رہتے, صرف خاموش تماشائی نہیں رہتے. نہیں, وہ مزاج بدل گیا قوم کا. مزاج 75 سال میں قوم کے مزاج میں جو تبدیلی آئی ہے, نہ انٹلیکچوئلز نے اس کو نوٹ کیا, نہ علماء نے نوٹ کیا, نہ پولیٹیکل لیڈرز نے نوٹ کیا, نہ میڈیا نے نوٹ کیا. میڈیا بھی کیا کرتا ہے, اور جی پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, اپنا زرداری صاحب نے یہ کہا ہے, بلاول یہ کہہ رہا ہے. او بھائی حقائق کیا, آپ یہ بتائیں حقائق کیا. ویسے ہارون صاحب ہمارے فیملی سسٹم میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کر دیا, تو وہی ہمارے قومی مزاج کی عادات چونکہ صدیوں میں بنتی ہیں. فیملی سسٹم میں بھی یہی ہے, اور دوسری ہر سطح پہ, قومی سطح پہ بھی یہی ہے. فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا. بیسک ریالٹی یہ ہے کہ یہاں مڈل کلاس کا سائز بہت بڑا ہو گیا ہے. جی تقریباً 20-25% دیکھیں نا, جو کوئی پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے, میرا خیال نمبر 1 ہے جہاں پہ موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اسمارٹ فون کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اچھا اس میں ہے بہت سی گمراہ کن چیزیں بھی ہوتی ہیں, بہت سی کیا کہنا, کوئی مناسب لفظ نہیں مجھے مل رہا, کہ ناسمجھی کی باتیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لوگ اب جو
اخبار اور ٹیلی ویژن اصل ذریعہ نہیں ہے معلومات کا، ٹھیک ہے، اب سوشل میڈیا ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے ضرور ہے کہ آپ 10 چیزیں دیکھتے ہیں تو کوئی 8-7 تو بے معنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدھ غلط ہوتی ہے، لیکن ایک آدھ وہ بھی ہوتی ہے جس سے آپ کو ادراک ہوتا ہے چیزوں کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو دنیا بدل گئی ہے۔ اب ہوتا ہمیشہ سے تاریخ میں یہ آیا ہے کہ اشرافیہ سمجھوتا نہیں کر سکتی بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ، لیکن دانش مندی تو یہی ہے کہ کر لے۔ جی دانش مندی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نئی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہارون صاحب یہ جو ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہیں یہ بھی تو 90 لاکھ ہیں، اور جو دبئی سے، انگلینڈ سے اور یورپی ممالک سے اور کینیڈا سے، امریکہ سے بیٹھ کر جو ٹویٹس کر رہے ہیں، وی لاگ بنا رہے ہیں، ان کو ہمارے اسٹیٹ کے ادارے کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ان کے اوپر؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ایک تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نا، اگرچہ اس میں بعض لوگ غیر ذمہ دار بھی ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ آزادی جب ابتدا میں آتی ہے تو اپنے ساتھ غیر ذمہ داری کا ایک طوفان لاتی، صحیح، لیکن ایک بنیادی اصول ہے جی، کہ دوری محبت کو بھڑکاتی ہے۔ ہاں، جیسی وہ محبت کرتے ہیں ملک سے کرتے ہیں، ویسی شاید ہم نہیں کرتے۔ اور دیکھیں 31 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، اس سے تو ہماری معیشت اسی قائم میں ہے۔ ہم زندہ ہیں بھائی، معیشت کیا؟ ہاں اگر وہ 31 ارب ڈالر نہ بھیجیں، آج عمران خان آ جائے، ہاں ہاں، کتنا فرق ہے جی؟ اپنا کوئی 15-20% کم ہو گئی ہیں، 25% کم، 10% کم ہو گئی ترسیلات سر، 10% بڑھ جائیں گے، 20% بڑھ جائیں گے۔ ہاں ان پہ لوگوں کو اوورسیز۔ اچھا دیکھیے نا، وہی ایک تو صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ پیسے بھیجیں، ان کو صحت کا زیادہ شعور ہے، تعلیم کا زیادہ شعور ہے، اداروں میں کام کرنے کا زیادہ شعور ہے، ڈسپلن کا زیادہ شعور ہے، یافتہ معاشرے میں رہتے ہیں، چونکہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کام کرنا پڑتا ہے۔ جی جی، انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ اپنی اخلاقی موٹیویشن سے آدمی کام کرے، ایک یہ ہے کہ معاشرے کے دباؤ سے آدمی کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اوورسیز پاکستانی ہی فائنلی جو فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اچھا اب آپ کہتے ہیں ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دیں، کیوں نہیں دیں؟ نہیں، ووٹ کا حق ہے، ڈالنے کے انتظامات نہیں ہوتے۔ نہیں کیوں نہیں؟ کس چیز کا اب انتظام؟ اتنا ماڈرن ورلڈ ہے، یہ ڈرتے ہیں نا کہ وہ زیادہ ووٹ پڑ جائیں گے عمران خان کو، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو 90 لاکھ آدمی ہیں، 90 لاکھ آدمی، ہر ملک کے لیے کوڈ بن سکتا ہے۔ ہاں وہ تو بڑے ایکسپرٹس طریقے ہیں، بہتر بتا وہ سکتے تو ہیں، چند مہینوں کی بات۔ ایک کوڈ بن سکتا ہے، ایک طریقہ کار طے ہو سکتا ہے، لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے ایک پارٹی کے کہنے پہ چل رہا ہے تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اب یہ تو اس کا علاج ہے چیف الیکشن کمشنر بدل دیا جائے، اور بدلنا پڑے گا، اچھا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ نہ بدلیں تو کیا کر لے گا؟ پرسوں میں نے آپ سے کہا، ہاں پچھلے پروگرام میں ہاں ہاں، کہ اپنا ISPR میں تشکیل 9 کی ضرورت ہے، اس پہ انہوں نے بڑا ناراض ہوئے، بہت غصہ کیا۔ اچھا ناراض ہوئے وہ، بہت سخت ہو گئی نا تشکیل۔ ہاں وہ تو بدلی۔ دیکھیں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں، آپ کو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا پڑے گا۔ نہیں ووٹ کا حق تو ہے، وہی ہے کہ انتظامات کرنے پڑیں گے۔ نہیں انتظامات ظاہر ہے، مطلب حق تو تبھی ہے نا جب انتظام ہو جائے۔ ہارون صاحب زیادہ اچھا نہیں کہ عمران خان اس پہ نیگوشیٹ کریں بجائے الیکشن کی تاریخ کے؟ وہ کہیں جی ٹھیک ہے الیکشن تم وقت پہ کرا دینا، لیکن اوورسیز پاکستانیز کے لیے انتظام کرو اور EVM مشین کے لیے انتظام۔ آپ کو پتہ ہے تو 15 برس میں نے خان صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، جب یہ عارف علوی صاحب اور یہ فیصل بابڈا صاحب اور اسد عمر صاحب، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ آپ تو پودا لگانے والوں میں شامل ہیں نا۔ اچھا بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ترجیحات متعین کرنے میں بعض اوقات وہ ریاضت نہیں کرتے، ریاضت نہیں کرتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ الیکشن کی تاریخ بھی اہم ہے اس لیے کہ ڈیلے ہونے سے ملک کا نقصان ہے، خان صاحب کا نقصان نہیں ہے، ملک کا نقصان، اور ملک کا نقصان ہی اصل نقصان ہے نا بھائی۔ ویسے انہیں تو فائدہ ہوگا، معیشت کا حالات اتنے خراب ہیں۔ اور وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ اور اکانومی اور امن و امان، یہ خان صاحب کی فکر مندی ہونی چاہیے کہ پولیس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، عدلیہ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ عدلیہ تو دیکھیے ڈھہ پڑی ہے نا، ہاں جی، عدلیہ جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہو گئی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ بعض کیسز ٹیک اپ ہی نہیں کر رہے وہ، یعنی جو اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہے، ہاں ہارون صاحب، یعنی اس بے دردی سے اٹھا کے لے جانا ایک 75 سالہ آدمی کو کوئٹہ لے گئے جورسڈکشن سے، کمال ہے۔ اور 20 FIR ایک واقعے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، میں ملتان میں تھا، خالد مسعود صاحب کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، تو میرے بیٹے نے فون کیا کہ میری پوتی گم ہو گئی۔
ओए होए। वो मेरा ख्याल को 18 मिनट थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है 18 सदियाँ थी। आपके लिए, आपकी पोती थी। मैंने उससे कहा कि भाई देखो, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, सदका दो, अल्लाह से दुआ करो, दुआ करो। और ये दुआ है। और पुलिस को टेलीफोन किया और प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई ये दुआ है, आप भी जानते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते। बात ये है कि एक वक्त वो होता है कि नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? क्या लोगों को भूख से मरने दें? क्या लोगों को मुजरमों के रहमो करम पे छोड़ दें? क्या लोगों को जराइम पेशा सियासतदानों के रहमो करम पे छोड़ दें? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा खान है। साहब, फिलहाल तो ये खान साहब ये बादशाह आदमी है ना भाई, पार्टी की तंजीम पे तवज्जो दीजिए, अच्छे लोगों को मुंतखब कीजिए, टीम अच्छी बनाइए। आपने क्या पिछली दफ़ा किया था कि उस्मान बुज़दार, वो तो मेरा इंटरव्यू रोक दिया था जब मैंने उनसे पूछा था, जिसमें भाई टीम अच्छी बनाइए, काम के लोगों से काम होता है। वैसे हारून साहब, अगर परवेज़ इलाही 3 साल रहते चीफ मिनिस्टर पंजाब के तो ज़्यादा काम कर सकते थे। बस वो उनसे अर्ज किया था उस वक्त, ये उनकी मसलियत थी। परवेज़ इलाही साहब में प्लस पॉइंट भी बहुत हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे, उनके दौर में सॉलिड काम होता है, ये इसमें कोई शुबह नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उनसे अंदेशा रहता है। अब मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, सियासी खदशा रहता है, यानी कैपेसिटी तो उनकी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैच्योर आदमी है। अब तो बहरहाल ये बात उन्होंने देखे ना 1122, हाँ, पुलिस की चौकियाँ, लॉ एंड ऑर्डर उनके दौर में बेहतर था। 1 मिलियन जॉब्स पैदा हो रही थी पंजाब में, 1 मिलियन जॉब्स ए ईयर। लाहौर में पुलिस का वार्ड सिस्टम, ट्रैफिक का और बहुत से काम उन्होंने किए। देखे ना ये जो हार्ट के हॉस्पिटल हैं वजीराबाद में, मुल्तान में, लाहौर में, कहाँ कहाँ उन्होंने बनाए। वो बाहर इन चीज़ों को तो समझते हैं वो। और उनके प्रोजेक्ट्स शहबाज शरीफ ने रोक दिए, 8-8 साल नहीं बन सके। वो हैं चौधरी ज़ोहर लाई के भतीजे, और चौधरी ज़ोहर लाई से जो लोग मिले हैं ज़िंदगी में, इंसानों में खामियां भी होती हैं। वो जानते हैं कि कितने वो यानी प्रैक्टिकल आदमी थे, अमली आदमी थे। और यानी चौधरी साहब को आप फ़ोन करें, बिल्कुल आपको नहीं जानते। मुझे इसका तजुर्बा 73 की बात है। ठीक है। चौधरी साहब, एक खातून है, उसकी बच्चे की शादी है, प्रॉब्लम, उन्होंने फ़ौरन क्या जवाब दिया? सेठ साहब से मिले। उनके सेक्रेटरी का नाम था सेठ, अच्छा, समथिंग। जिसका सेक्रेटरी सेठ हो तो नहीं, उसका नाम अच्छा। वो ले लो बस, पैसे ले, शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? इतने पैसे। वो एक प्रैक्टिकल। चौधरी साहब का एक अजीब वाक्य बताऊं। एक फैक्ट्री में वो गए किसी काम से, मालूम नहीं क्यों, वहाँ एक आदमी था मेंटली रिटार्डेड। उसने ऐसी बदतमीजी की बात की जो मैं दोहरा नहीं सकता। ओहो। उनकी साहबजादी के बाद। ओहो अल्लाह। चौधरी साहब ने कहा, भाई इतने गुस्से में क्यों? आप तशरीफ लाए, बात करेंगे। कूल माइंडेड आदमी थे वो, मुतहम्मिल मिजाज। यानी इतने प्रैक्टिकल, इतने कूल माइंडेड। मुझे तो हैरत है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब को सूझी क्या कि भाई जरदारी साहब पाँव पड़ गए। आदमी की कमजोरी होती है, बस मुरब्बत है उनमें, बस ये है चौधरी शुजात साहब में मुरब्बत बहुत ज्यादा है, मुरब्बत ज्यादा है। लेकिन ये कि अवाम की लहर तो इमरान खान के साथ है। उन्होंने मोहन सलाही ने वो देखा, लोगों ने फैसला कर दिया ना। देखो ना, एक खल्के खुदा का फैसला है, जो खल्के खुदा का फैसला है, जनरली स्पीकिंग, हमेशा तो नहीं, मगर वही परवरदिगार का फैसला होता है। तो अब अगर फर्ज कीजिए कि हुकूमत गवर्नर राज लगा दे, इसका इम्कान है कि अगर गवर्नर राज लगा? मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कोई हमाकत ही नहीं हो सकती। ऐसे लतीफ़ खोसा ने तो कहा है कि गवर्नर राज लगाना जो है नहीं, वो गवर्नर राज लगे शहर बंद हो जाएंगे, तो जंगी सूरत हाल, खुदा सड़कों पे निकल आएंगे, फिर क्या करेंगे? अमन व अमान की सूरत हाल। उन्हें खतरा ये भी है ना कि अगर आज पंजाब में लगता है तो कल सिंध में भी लग सकता है, और उसके लिए पहले तो सूबाई असम्बली से वो चाहिए होती है अक्सरियत की। मुश्किल है, उसके आईनी मुश्किलात भी हैं, और फिर सदर ने भी इजाज़त देनी होती है। सर उसमें आईनी मुश्किलात भी हैं और प्रैक्टिकली बहुत। वैसे अगर हुकूमत और इमरान खान को बैक चैनल डिप्लोमेसी कर लें तो इसमें मुल्क का फ़ायदा नहीं है? मेरा ख्याल है यही वाहिद रास्ता है, और यही वाहिद रास्ता है। कोई चीज़ तो तय करनी चाहिए ना। खान साहब को मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि ये कहना बंद कर देना चाहिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और भाई ये अदारों का काम है, पीटीआई में भी करप्ट लोग हैं। हाँ, चलिए हम कह सकते हैं कम है, कम है,
لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اور یہ اداروں کا کام ہے. احتساب کسی نظام کے نظام عدل کے تحت ہونے چاہیے نا. صحیح ہے. یعنی پولیس ٹھیک کام کرے، نیب ٹھیک کام کرے، اینٹی کرپشن ٹھیک کام کرے، ایف آئی اے ٹھیک کام کرے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ادارے ہیں. اور دوسری طرف ان کو یہ اب یہ سمجھ جانا چاہیے، یہ روز بڑھ کے مارتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور فلاں کہ یہ ہم یہ کر دیں گے. کہتے ہیں عمران خان کو اریسٹ کر کے دکھائیں گے. اچھا کیا اریسٹ کر؟ عطا تارڑ نے کہا. یار عمران خان تو بہت بڑا آدمی ہے، ایک پاپولر لیڈر ہے، مجھے اریسٹ کر کے دکھائیں، معافی چاہتا ہوں. آپ تو جرنلسٹ ہیں، مطلب آپ کو تو ویسے ہی نہیں کر سکتے. اریسٹ جرنلسٹ کو کیا نا، ایک جرنلسٹ کو تو قتل بھی کرا دیا جس نے بھی کیا، مجھے نہیں معلوم ارشد شریف، کیونکہ میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا. 2-3 جرنلسٹ ملک سے باہر چلے گئے. خوف کی فضا ہے ہارون صاحب، خوف کی فضا. نہیں، اس سے حاصل کیا کیا؟ ہاں حاصل تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اور مسائل زیادہ گھمبیر ہو گئے. جی مسائل زیادہ گھمبیر ہو گئے. تو ہارون صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں جو یہ کر رہے ہیں، اس کا مقصد ان کی فیملی کو ڈرانا ہے؟ کیونکہ اگر وہ بریک ہو گئے ہوتے، ان کو، ان کی فیملی کو اور سب لوگوں کو ڈرانا ہے. بھائی ڈر کی ایک حد ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے. ایک آدمی کو پکڑا جاتا ہے بے گناہ کو، اس کو تھانے لے جاتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اسے ٹارچر کرتے ہیں، اسے ذہنی اذیت دیتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک تھانے میں گیا، کسی صاحب کو گرفتار کر لیا تھا. میں نے دیکھا ایک لڑکے کو، چھوٹا سا لڑکا 16-17 سال کا، 18 سال کا ہوگا، اس کو بہت بری طرح پیٹا جا رہا ہے. اب ہم نے تو یہ منظر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے شاؤٹ کیا، چیخا چلایا، اس کو روکا، اور پولیس افسر کو فون کیا جو میرا پرانا دوست تھا، جاننے والا تھا. اس نے کہا آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں. میں نے کہا نہیں سر، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ جب تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، میں یہ بیٹھا ہوں. وہ اپنا چونکہ وہ اچھا آدمی تھا، یہ نہیں کہ وہ اچھا آدمی. اس نے کہا پھر آپ بیٹھے یہیں، میں بستر بھیج رہا ہوں، آپ یہیں سو جائیں. لیکن 10-15 منٹ میں نتیجہ یہ نکلا چیخنے چلانے کا کہ وہ ختم ہو گیا. میں نے کہا بھائی اگر یہ قصور آ رہا ہے آپ تفتیش کریں، اس کو سزا دیں، ٹھیک ہے، مگر یہ تو نہیں کر سکتے. دیکھیے ایک حد ہوتی ہے، آپ لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایک وقت آتا ہے آدمی سوچتا ہے جان چلی جائے گی نا. ارشد شریف نے یہ فیصلہ کیا تھا نا. ہاں دیکھیے میرا تو بہت ان سے گہرا تعلق تھا. اب بڑی مافیا سے ٹکر لے لی انہوں نے. وہ دیکھیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے. یہ سے عمران خان بھی کہتے ہیں بے شک جان چلی جائے. میں عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا، لوگ سمجھ نہیں رہے. یہ نہیں کہ عمران خان بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. That is not my point. فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا اب جو ہوتا ہے ہو جائے. پھر یہ کیا کریں گے جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے. دیکھیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہنیبال، جناب خالد بن ولید کا تو خیر کسی سے موازنہ ہی نہیں ہے، اور بابر اور تیمور اور چنگیز خان، تو اس میں کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک آدمی نے فیصلہ کر لیا جان جاتی ہے تو جائے، اب میں یہ کام کر کے رہوں گا. اور وہ پھر جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے، جیسے قائد اعظم نے فیصلہ کر لیا، ٹی بی کے مریض ہیں جناب 37 سے، کسی کو بتایا ہی نہیں، فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو بھی مجھے کرنا پڑے گا میں کروں گا، اور کر دکھایا. 18 گھنٹے کام کرتے تھے. رانا لیاقت علی خان نے لکھا ہے کہ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی، ارد گرد کے لوگوں سے بہت شرافت وقار کے ان کے تعلقات تھے، تو بوٹ نہیں اتار سکے اور اپنے صوفے پہ سو گئے. یعنی آخری وقت تک جتنی انرجی تھی اپنی جھونک اس میں جھونک دی اپنا. جب کوئی آدمی تہیہ کر لیتا ہے نا تو یہ اس فیصلے کو سمجھے یہ تقدیر کا فیصلہ. ویسے ہارون صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کچھ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، لیکن اعظم سواتی کے کیس سے لگتا ہے کہ ابھی کوئی پوری طرح چیزیں تبدیل ہوئی نہیں ہیں. چیزوں کو تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے. میں نے اس میں کافی غور کیا ہے. دیکھیے ابھی کچھ مومنٹم تو رہے گا. وہ آپ نے شنٹنگ کرتا ہوا انجن دیکھا ہے ریلوے کا، جب اس کو روکنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت لگتا ہے. لیکن اعظم سواتی کے معاملے میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی نقصان پہنچے گا فیصلہ سازوں کو. قوم اس بات کو گوارا نہیں کرے گی. اگر انہوں نے بریک ہونا، سوال یہ نہیں اعظم سواتی کون ہیں، کیا ہیں، یا انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک آدمی پہ تنقید کی، انہوں نے وہ بات کہی جو پوری قوم کہتی ہے. اب آپ ان کو اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے، کیا کریں گے؟ ہاں وہ تو کہتے ہیں مجھے مار ہی دیتے تو اچھا تھا، جو سلوک میرے ساتھ کیا اس سے جو بہتر بات تھا. ہوئی
اگر وہ سلوک استغفر اللہ آپ کے ساتھ ہو، میرے ساتھ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی یہی کہیں گے کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اب تو نہیں میرا ابھی یہ اپنی جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی، ہاں بیچاری رو رہی تھیں، وہ ان کی بیٹی کو ایک ایسی گندی، یار وہ کیا رو رہی تھی، ہم بھی رو رہے تھے ان کے ساتھ۔ ہارون صاحب کوئی یعنی حد وہ ہو گئی جو ہے۔ بچی ہے، جو وہ ہمارے لیے تو بچی ہے، جو ایم این بالکل اے ہے ٹھیک اس ہے۔ کی بیٹی تو ہماری پوتیوں کی عمر کی ہوگی۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تماشا کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن کریم کہتے ہیں اسفل السافلین، غلیظ سے غلیظ تر، ویسے مطلب یہ کہ خواتین کو آپ فلمیں بھیج رہے ہیں، گندی فلمیں، برہنہ۔ یعنی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ویسے ہارون صاحب یہ سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو اللہ معاف کرے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ نہیں اس سے تو نون لیگ والے بھی زد میں آئیں گے، پیپلز پارٹی والے کچھ بھی بھی آئیں گے، باقی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کچھ بھی باقی نہیں، کوئی بھی تو نہیں بچے بہت گا، ہی کچھ بھی کوئی باقی۔ یعنی کہ گھٹیا ترین حرکت ہے کہ غلیظ مطلب فلمیں۔ آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس خاتون کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں، میں نے سوچا میں کیا کروں۔ تو یہ آخر اس کا سپریم کورٹ تو چپ ہے، وہ کیوں نہیں نوٹس لیتی؟ آئین کی محافظ ہے سپریم جج کورٹ۔ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں، وہ بھی حالات سے ڈرے ہوئے ہیں، اور زیادہ صحیح بات یہ ہوگی کہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کیا کریں، ششوپن جیسے آپ نے ابھی کہا۔ ششوپن کا شکار۔ تو ہارون صاحب ان موضوعات پہ مزید بات کرتے ہیں، پہلے لیتے ہیں ایک، پھر بات جاری رہے۔ جی ہارون صاحب، یہ کابل میں آج ہمارے سفارت خانے پہ کوئی گن اٹیک ہوا ہے، اس سے ہمارے جو وہاں پہ انچارج سفیر ہیں وہ تو بچ گئے، لیکن ایک گارڈ زخمی ہو گیا۔ ادھر لکی مروت میں طالبان ٹی ٹی پی آئے ہوئے ہیں، اس پہ سیکورٹی فورسز کا آپریشن ہو رہا ہے۔ کوئٹہ میں ٹی ٹی پی نے حملہ کیا سیکورٹی فورسز پہ، اس کو اون بھی کیا، انہوں نے سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی نئی گیم شروع ہو رہی ہے خطے میں؟ دیکھیے، ایک ملک کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے؟ ہم ایک گھر چلاتے ہیں یا ایک بزنس چلاتے ہیں، ایک دکان چلاتے ہیں، ایک سٹور یا کوئی بھی چیز، ملک کو چلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک آپ کو فوج چاہیے ہوتی ہے، آپ کو اچھی پولیس چاہیے ہوتی ہے، آپ کو انصاف کرنے والی عدلیہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ٹھیک ٹیکس کلیکٹر چاہیے ہوتے ہیں، باقی ڈیٹیلز ہیں۔ ظاہر ہاسپٹل بھی اچھے ہونے چاہیے، تعلیم بھی اچھی ہونی چاہیے، تو بہت ساری چیزیں۔ جب آپ ایک ملک کو یعنی اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کی عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے، نہ اس کی پولیس ٹھیک کام کر رہی ہے، اور فوج جو ہے وہ غیر ضروری طور پر سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، اور ٹیکس کلیکٹر جو ہیں وہ اپنا کتنے واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہوں گے بہت سے واقعات، کہ وہ جا کے ٹیکس دینے والے سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پیسے دے تو چھوڑو اس بات کو، اپنی پاکٹ میں ڈال۔ بات یہ ہے کہ گیم کیا ہے، ہم کوئی فائنل ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ ظاہر ہے انڈیا چاہتا ہوگا، بدمنی اس صورتحال سے دشمن اگر فائدہ نہیں اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ یہ تو ایک سادہ سی بات ہے نا کہ دشمن تو فائدہ اٹھائے گا۔ صحیح ہے۔ اور ٹی ٹی پی میں انڈیا کی بہت اپنے پینیٹریشن ہے۔ جی، یعنی ٹی ٹی پی کے لیڈر کون ہے؟ کوئی لفٹ چیئر چلاتا تھا، کوئی سبزی بیچتا تھا، کوئی وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ ایک نظام کے خلاف بغاوت تھی، بغاوت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ کوئی اچھا نظام تو نہیں ہے، لیکن بغاوت میں اگر تو آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنا چاہیے تو دانا لوگ ابھرتے ہیں، ورنہ دیوانے ابھرتے ہیں۔ تب دیوانے ابھر گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کو اپنی اسی لیے فوج کو استعمال، آپ کی پولیس کسی قابل ہی نہیں، اور بلوچستان میں تو کمال ہے، پولیس ہے ہی نہیں۔ ہاں، لیویز وغیرہ کا نظام ہے وہاں۔ 5% ایریا صرف کوئٹہ سٹی میں پولیس ہے۔ 2002 میں میرا خیال ہے یا 3 میں ڈاکٹر شعیب صدر صاحب نے وہاں لیویز کو پولیس میں کنورٹ کرنے کا نظام بنایا۔ کسی کو نوکری سے فارغ نہیں کرنا، صرف ٹریننگ کرنی تھی۔ اب لیویز کی سیلری ملتی ہے قبائلی سرداروں کے وہ ذریعے، خود اپنے پاس رکھتے ہیں نا آدھی سے زیادہ، تو ظاہر ہے وہ خلاف ہیں اس کے بہت کہ آپ۔ جی ظاہر ہے۔ اب بھائی آپ لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ کو ایک ڈسپلن پولیس فورس چاہیے، ہارون صاحب آپ دیکھیں، اور آپ کو ایک عدالتی نظام چاہیے، آپ کو عوام میں شعور بیدار کرنا پڑتا ہے، جب آپ نہیں کریں گے۔ لیکن خیر میرا خیال ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے نمٹا نہیں جا سکے گا۔ وہ اپنا ایک جو دیوانے کا خواب ہے کہ جی اپنا افغانستان پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تو یہاں بھی کر لیں گے، یہ پاکستان یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان نہیں۔ دیکھیے
لیکن وہ فاٹا جو پہلے تھا نا وہاں اسماعیل صفوی کی حکومت تھی، فاطمید کی حکومت تھی، یہ ایران میں مذہبی حکومت ہے، طالبان کی حکومت ہے، اور بھی جو مذہبی حکومتیں آئی ہیں یہ ہمیشہ ناکام رہی ہیں. تاریخ ریجڈ ہوتے ہیں نا، ریجڈ، وہ اپنا عرضی حقائق سے عصری جو زمانہ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں. یعنی مذہب تو ایک خوبصورتی ہے، ہاں اگر اس کی اسپرٹ پہ اعلیٰ عمل ترین، کیا اگر جائے. اس کی اسپرٹ پہ عمل کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کریں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، سیکریفائس کریں، وہ تو اللہ سے لو اچھا جی، خوف خدا نماز کریں. روزہ تو ہے. ہاں تو یہ جو اپنا ٹی ٹی پی کا چیلنج ہے، بے لچک لوگ ہیں، جی جی تو ان کو تو ایران میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، جی. یہی افغانستان میں ہوگا، ایک دن لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. لیکن ہارون صاحب ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کو انگیج کیا جائے، فیض حمید لیفٹیننٹ اچھا جنرل، کیا، ساحر کوشش کی، شمشاد، کوشش تو یہ کرنی کوشش کر رہے تھے، مگر اب وہ لگتا ہے کہ فائنلی یہی ہے کہ بھائی آپ کو دیکھیں نا، کراچی میں صورتحال کوئی 7-8 سال بڑی خراب ہے، زیادہ عرصہ خراب. جی ایک دن میں نام مجھ سے نہ پوچھیے گا، ایک دن ایک صاحب آئے، ایک جنرل صاحب آئے ایک درویش کے پاس، انہوں نے کہا کیا کروں، کسی طرح کچھ ہو ہی نہیں رہا، 18 گھنٹہ روز کام کرتا ہوں، ایک وہاں اسلحے کی سمگلنگ کا سلسلہ ہے، بھتے کا سلسلہ ہے، قتل و غارت کا سلسلہ، جو بھی. انہوں نے کہا بھائی سادہ سا اصول ہے، جو آدمی قاتل ہے، جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ وہ مجرم ہے، اسے مار ڈالو، عدالتوں میں مت چھوڑو. اور ایسے ہی ہوا. جی وہ جنرل صاحب نے مجھے فون کیا کہ جی آپ ٹی وی پہ بات کرتے ہیں تو بات کریں، 1100 آدمی میں نے پکڑے، 400 کو عدالتوں نے رہا کر دیا. ہاں ہمارا قانونی نظام ایسا ہے. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جو آدمی قاتل ہے یقینی طور پہ اسے قتل کر دیا جائے گا، تو چند یہ تو ہمارے عدالتی نظام کا فیلئر ہے نا، کہ آپ عدالتی نظام کہاں ہے جی، ڈیو پروسیس سے آپ کسی شخص کو سزا ہی نہیں دلوا سکتے. کون سا عدالتی نظام ہے اور کون سی پولیس ہے، پروزیکیوشن کو آپ پیسے دیں، کیس خراب ہو جاتا ہے. اس میڈیا میں لوگ ڈٹ کے پوری ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں بولتے تو ہیں. اس پولیس میں، اس عدلیہ میں، اس کاروباری طبقے میں. ہاں جی ویسے بڑی تاریخ پکچر آپ پینٹ کر رہے ہیں، اور ہے بھی نہیں، مگر دیکھیے تاریخ تو ہے، بس چیزوں کو بہتر تو بنایا جا سکتا ہے نا. یعنی مشرکین مکہ سے بھی بدتر کوئی لوگ تاریخ میں ہوئے ہیں جو پیغمبر کی جان لینے کے درپے تھے، اللہ معاف کرے. ان سے بھی بدتر کوئی لوگ ہوئے، پھر وہ ٹھیک ہو گئے، پھر وہ دنیا کے بہترین لوگ ہو گئے. انہوں نے دنیا کے بہترین اوریٹر پیدا کیا، دنیا کے بہترین ایڈمنسٹریٹر پیدا کیے، دنیا کے بہترین جنرل پیدا کیے، دنیا کے بہترین درویش پیدا کیے، دنیا کے بہترین اہل علم پیدا کیے. وہ قوموں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے نا. پکچر یہ بلیک ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صورتحال خراب ہے، لیکن چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، مگر دانائی سے اور علم سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا. ہمارا کام کیا ہے، میڈیا سمیت پولیٹیکل پارٹیوں سے شور شرابہ، سنسنی خیزی، چیختے رہے، شور مچاتے رہے، فلاں کو مار ڈالو، فلاں کو مار ڈالو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو. لوگ پسند ارے یار یہ زرداری ہے کیا چیز یار، یہ شہباز شریف کیا ہے، یہ نواز شریف کیا ہے یار وہ اپنا شیخو پورہ سے وہ کیا جاوید لطیف ہے، وہ ایم این الیکٹ ہو جاتا ہے. یار کمال ہے، لوگ کرتے ہیں بھائی معاشرے کو ایجوکیٹ کریں نا. لوگوں کو پتہ ہے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ جاوید لطیف کی گردن مار دیں، اس کا علاج یہ ہے معاشرے کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی آپ اپنا بہترین آدمی منتخب کریں. لیکن شیخو پورے والے لوگوں کو پتہ ہے وہ بڑے نیک نام آدمی ہیں وہاں کے، اس کے باوجود وہ انہی کو الیکٹ کرتے ہیں. اب وہ لوگوں کی کچھ تو خدمت کرتے ہی ہوں گے نا. شیخو پورہ میں میری کچھ ذریعہ راضی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. شیخو پورہ کے لوگ بڑے اچھے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. تو ہارون صاحب یہ مجھے تو کچھ ایسا خدشہ لگ رہا ہے کہ امریکہ القاعدہ کے بہانے پھر افغانستان میں انٹری مارنا چاہتا ہے، فٹ ہولڈ رکھنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دانائی سے کام لینا چاہیے اور طالبان کو سمجھانا چاہیے. آپ دیکھو نا، کیا حکمت کی بات ہے کہ آپ نے کس کو بھیجا افغانستان؟ ہنا ربانی کھر. بھائی آپ دیکھیں نا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، فرض کیجئے میں وہ وزیر دفاع نے ملنے سے انکار کر دیا. تو ظاہر ہے نا، دیکھیں نا ان کا ایک مزاج ہے. نائب وزیر خارجہ سے میں نہیں بات کرتا. وہ قرآن کریم کہتا ہے لوگوں سے بات کرو علی قدر عقولہم، ان کی عقل اور فہم اور سوجھ بوجھ کے مطابق ان سے بات کرو.
ٹھیک ہے. تو آپ کسی اور کو بھیج دیں. ہاں یہ نہیں نا ربانی گھر میں کوئی خرابی نہیں. نہیں، وہ تو بڑی تجربہ کار ہے، نہیں سفارتکار ہے. اچھی دانا خاتون. ہاں لیکن آپ کسی موضوع آدمی کو بھیجتے. ہاں، بلاول جاتے تو پہلی دفعہ بلاول اور وہ ساتھ گئے تھے، اس بار وہ اکیلی گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ. بلاول جو ہے نا کچھ پسند نہیں کرتے افغان طالبان کو. انہوں نے کئی بار کہا کہ ہمیں افغان نہیں، پالیسی سے ظاہر ہے وہ اختلاف نہیں ہے. اور نہیں ہم بھی شاید نہ پسند کرتے ہوں، لیکن یہ کہ ایک حقیقت ہے. ان کی والدہ کی ٹریجڈی بھی ہے جس میں طالبان کا بھی ہاتھ. دیکھیے خاندان میں ایک اسپیشل بچہ پیدا ہو جاتا، اس کے ہاتھ پاؤں کا پرابلم، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے؟ نہیں، اس کو تو زیادہ کیئر دینی پڑتی ہے. تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے نا، بات کرنی چاہیے. ویسے ہارون صاحب جب فیض حمید تھے اور ساحر شمشاد بھی جب لیفٹیننٹ جنرل تھے تو یہ لوگ انگیج کرنے کی پالیسی پہ عمل پیرا تھے اور کافی حد تک معاملہ یہی واحد راستہ ہے جی، اور کوئی راستہ. پی ٹی پی سے ہو گیا تھا. صرف یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پرانا فاٹا ہے وہاں پہ ان کو کھلی آزادی دی جائے. وہ ایک طرح سے سلطنت ریاست کے اندر ریاست بنانا وہ چاہتے پاکستان کا حصہ، اس کا فیصلہ پاکستان کرے گا. ہاں اور لوگوں کا فیصلہ یہی تھا ہاں کہ بھئی صدیوں پرانی چلی آتی ملکوں کی سرداری ختم ہو، ان کی منمانی ختم ہو. آپ پتہ نہیں قبائلی علاقے میں کبھی گئے یا نہیں گئے؟ ہاں میں گیا ہوں قبائلی علاقے میں. تو وہ جیسے ایز آئی انٹرڈ ان خیبر ایجنسی، تو وہ ملک صاحب جو خود ہی ہمیں لے کے گئے تھے، چودھری قدرت اللہ مرحوم کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس علاقے میں داخل ہو گئے جہاں آپ کو اغوا کر لیا جائے تو آپ کو 1 کروڑ روپے تاوان دینا ہے. تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں، وہ تو خیر بڑے بھلے آدمی تھے. جی تو گزارش یہ ہے کہ بھئی قانون کی حکمرانی چاہیے نا. وہ جناب خالد بن ولید نے جب فتح کی پہلی بڑی جنگ جیتی تو ایک بوڑھے آدمی کو ان سے مذاکرات کے لیے لایا گیا. اس کی عمر تھی 200 برس. کتنی؟ 200 برس. تو پہلے تو وہ کچھ جیسے بوڑھا آدمی بات کرے وہ فلسفیانہ سے گفتگو کرتے رہے. تو جناب خالد بن ولید سمجھے کہ یہ ایک ایسی بے معنی گفتگو کر رہا ہے. Then he realized کہ نہیں، یہ تو بڑی بامانی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے کیا دیکھی ہے؟ تو انہوں نے اپنا وہ جو تھا دارا، کیا نام تھا اس کا، جو عادل کے نام سے مشہور ہے ایران کا بادشاہ، نوشیروان عادل. نوشیروان عادل. انہوں نے کہا میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایک تنہا خاتون جاتی تھی اور کوئی اسے اندیشہ نہیں ہوتا تھا. تو مسلمانوں میں تو پہلے ہی ہو چکا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ایک نظام قائم کرنا ہے، پولیس ٹھیک کرنی ہے، عدلیہ ٹھیک کرنی ہے، اور راتوں رات کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن لوگ تو چاہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جم. نہیں، ہتھیلی پہ تو سرسوں نہیں جمتی. ہتھیلی پہ سرسوں کیسے؟ سرسوں تو بھائی زمین میں جمتی ہے. اچھا ہارون صاحب، بہت سی دلچسپ باتیں آپ کر رہے ہیں اور ابھی بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن ٹائم ختم ہو گیا. تو آج کا پروگرام کرتے ہیں. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گے اپنے پروگرام سیاست اور ریاست کے ساتھ. خدا حافظ.